जहन्नुम पैगाम नंबर 4। लूका 16वां बाब 22 से 26 आयत। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैनुल अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कॉन्गो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। पैदाइश पहले बाब की 27 से 28 आयत कहती हैं, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। क्या आप आदम और हवा से खुदा बाप की मोहब्बत को महसूस करते हैं? आदम और हवा ने ममनुआ फल खाकर नाफरमानी का गुनाह किया, अगरचे उनको खुदा से बहुत मोहब्बत मिलती थी। अजीज भाइयों और बहनों, क्या उन्होंने निजात पाई? इंसान के पहले कातिल काइन के साथ भी क्या मामला हुआ? पहला तिमोथियस दूसरे बाब की 4 आयत कहती है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। खुदा उन लोगों को भी बचाना चाहता है जो हलाक करने वाले गुनाह करते हैं, और उनको भी जो इंतहाई बदकार दिल रखते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन इब्लीस और शैतान के गुलाम के तौर पर रहना किस कदर मुश्किल और तकलीफ देह है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि खुदा की मोहब्बत में आना और उसकी हिफाजत और रहनुमाई में रहना किस कदर बाबरकत है। इसलिए मैं एक बार फिर आप पर जोर देता हूं कि कोई अहमकाना फैसला न कीजिए जो हमेशा के लिए नाकाबिले वापसी नतीजे का सबब बन सके। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और GCN TV के तमाम नाजरीन, जमीन और आसमान बनाने के बाद आखिर में खुदा ने पहले आदमी आदम और हवा को बनाया। पैदाइश पहले बाब की 31वीं आयत कहती है, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। आदम और हवा को बनाने के बाद खुदा ने उनको बरकत दी, यानी खुदा ने उनको जमीन और समंदर और उनमें तमाम चीजों पर हुकूमत का इख्तियार और कुव्वत बख्शी। पैदाइश पहले बाब की 27 से 28 आयत कहती हैं, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया,
خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ کیا آپ آدم اور حوا سے خدا باپ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں؟ پہلوٹا بچہ ماں باپ کو بہت عزیز ہوتا ہے، اور پہلا آدمی آدم اور حوا خدا کے لیے کتنے خاص ہوتے ہوں گے۔ اس طرح خدا نے اپنے احساس کا اظہار کیا، لیکن ان کے گناہ کرنے کے بعد خدا کی عظیم محبت اور بھی زیادہ ظاہر ہوئی۔ آدم اور حوا نے ممنوع پھل کھا کر نافرمانی کا گناہ کیا، اگرچہ ان کو خدا سے بہت محبت ملتی تھی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، تو کیا انہوں نے نجات پائی؟ اس کے علاوہ انسان کے پہلے قاتل قائن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ گزشتہ اجلاس میں آپ نے چھوٹے بچوں کی نجات کے معیار کے بارے سنا، اور آپ نے خدا کی عظیم محبت کو سمجھا جو ایک بھی اور جان کو بچانا چاہتا ہے۔ پہلا تموتھیوس دوسرے باب کی 4 آیت کہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ خدا ان لوگوں کو بھی بچانا چاہتا ہے جو ہلاک کرنے والے گناہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو انتہائی بدکار دل رکھتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنی بدی سے باز نہیں آتے اور آخرکار اپنے گناہوں میں تباہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ کس قدر بدکار ہیں کہ محبت کے خدا کو جہنم جیسی جگہ بنانی پڑی۔ اس اجلاس میں میں تجسس کے ایک اور نقطے پر خطاب کروں گا، یعنی آدم اور حوا اور قائن نے نجات پائی یا نہیں۔ جب آپ سنتے ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا عمل کیا جنہوں نے گناہ کیا تھا، تو مجھے امید ہے کہ آپ خدا کی لافانی محبت کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ ایسا کرنے سے مجھے امید ہے کہ جب آپ جہنم کی خوفناک حقیقتوں کو تفصیل سے سنیں گے تو خدا کی محبت کو یاد رکھیں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آدم اور حوا کی نافرمانی شدید المناک نتیجہ رکھتی تھی۔ آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا جہاں وہ کثرت میں رہ رہے تھے اور کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ان کو اس زمین پر نیچے آنا پڑا جس میں آنسو، غم اور تکلیف تھیں۔ وہ جسمانی انسان بن گئے جن کو وقت گزرنے پر آخر مرنا تھا۔ زمین اپنی ہر چیز کے ساتھ لعنتی ہو گئی۔ اب ان کو اپنے ماتھے کا پسینہ بہا کر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے کھینچنے تھے اور زمین سے پیداوار حاصل کرنی پڑنی تھی۔ صرف آدم اور حوا کو ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد کو بھی زمین پر رہنا تھا جس میں گناہ ہے، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، تکالیف ہیں اور موت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا نجات یافتہ نہیں تھے کیونکہ وہ ان سب چیزوں کے واقع ہونے کا سبب تھے، لیکن بائبل مقدس پر غور کرنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے بھی نجات کی راہ کھولی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کل کے لوگ جو گناہ سے بھرے پڑے ہیں ان کے ساتھ موازنہ کریں تو آدم اور حوا پاک اور بہت اچھا ضمیر رکھتے تھے۔ موروثی گناہ جو آدم سے منتقل ہو چکا ہے، یعنی دل کی گناہگار فطرت، نسل در نسل موٹی اور موٹی ہوتی گئی۔ لوگوں نے خود کو خدا سے زیادہ دور بھی کر لیا۔ وہ بڑھ چڑھ کر گناہ کرنے لگے اور ان کے دل بھی گناہ سے داغدار ہو گئے۔ آپ اور میں دنیا کے آخری ایام میں رہ رہے ہیں۔ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کس قدر تیز رفتاری سے گناہ آلودہ ہو رہی ہے؟ تقریباً 50 سال پہلے میرے گاؤں میں کوئی بھی چور نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہت سے گھروں کے تو بیرونی دروازے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ فصل کاٹنے کے بعد ہم اس کو صحن میں سکھاتے تھے اور پھر اس کو تھیلیوں میں ڈال دیا کرتے تھے، تھیلیوں میں ڈال دیتے تھے، حتیٰ کہ جب دروازے کھلے بھی ہوتے تھے
اور صحن میں اناج کے دانے بکھرے ہوتے تھے، پھر بھی کوئی ان کو چوری نہیں کیا کرتا تھا۔ آج کل کے لوگوں سے موازنہ کرنے پر آدم اور حوا جب اس زمین پر نیچے آئے تو وہ بہت اچھا دل رکھتے تھے۔ جب وہ اس زمین پر رہ رہے تھے انہوں نے اپنی گزشتہ غلطیوں سے پوری طرح توبہ کی۔ پہلے جب وہ باغ عدن میں تھے وہ کثرت سے درختوں کے پھل جب چاہیں کھا سکتے تھے، لیکن اب ان کو فصل کاٹنے کے لیے مشقت کرنا پڑتی تھی۔ حوا کو بچہ جننے کے لیے بھی زیادہ درد برداشت کرنا پڑتی تھی۔ وہ گناہ کے سبب سے آنسوؤں اور غم سے آشنا ہو گئے۔ ان کو اپنے ایک بیٹے کے ہاتھوں سے دوسرے بیٹے کا قتل دیکھنے کی درد سہنی پڑی۔ اس قسم کی زندگی گزارتے ہوئے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آدم اور حوا کس قدر اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوں گے کہ جب وہ خدا کی محبت اور حفاظت میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ باغ عدن میں تھے تو وہ اپنے حصے کی ہر برکت پاتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنے خوش تھے، چنانچہ وہ یہ بھی جانتے یا سمجھتے نہیں تھے کہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ صرف زمین پر آنے کے بعد یہ سمجھنے کے قابل ہوئے تھے کہ پہلے وہ اس اچھی فضا میں رہا کرتے تھے۔ وہ کچھ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خدا کی مہیا کی گئی اشیاء کھانے کے قابل تھے، اور اس طرح وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنے خوش تھے۔ چونکہ وہاں موت نہیں تھی وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کے بارے پریشان ہونا کیسا عجیب ہے۔ چونکہ وہ بیمار نہیں ہوتے تھے وہ اس حقیقت کو نہیں سراہتے تھے کہ وہ صحت مند ہیں۔ وہ باغ عدن میں محبت اور نفرت کو جانے بغیر رہا کرتے تھے۔ گناہ کرنے اور پابند ہونے کے بعد وہ خدا کی محبت کے لیے دل سوز شکر گزاری رکھتے تھے جو وہ حاصل کرنے کے عادی تھے، اور انہوں نے خدا سے اپنی نافرمانی کی توبہ کی۔ آج کل اگرچہ لوگ بہت زیادہ گناہ آلودہ ہیں، اگر وہ سچی توبہ کریں اور لوٹ آئیں تو خدا ان کو معاف کر دیتا ہے۔ آدم اور حوا خود خدا کے ہاتھ سے تخلیق ہوئے تھے، اور خدا نے خود ان کو لمبے عرصے تک پروان چڑھایا تھا۔ جب آدم اور حوا نے اپنے دلوں سے توبہ کی تو کیا کوئی جواز تھا کہ خدا ان کو معاف نہ کرتا؟ اگرچہ ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کرتے اور لوٹ آتے ہیں تو خدا یقیناً ہمیں معاف کرتا ہے اور وہ ہمیں شفا بھی بخشتا ہے۔ خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کی زمینی زندگی کے بعد خدا ان کو آسمان کی بادشاہی میں لے گیا۔ لیکن آدم اور حوا نے محض نجات حاصل کی اور فردوس میں چلے گئے، اس لیے کہ خدا کی وہ فراموش کی جانے والی محبت کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ آپ میں سے بھی کوئی جو پہلے محبت رکھتا ہو، جب آپ نے روح القدس پایا یا جب آپ نے شفا پائی، پہلی محبت کا آپ نے تجربہ کیا، آپ کو نہیں چاہیے کہ پہلی محبت کو چھوڑیں۔ جب آپ کسی پیارے سے ملتے ہیں تو ابتدا میں کیسا خوبصورت لگتا ہے آپ کو۔ اگر یہ پہلی محبت ہو تو آپ کہتے ہیں آپ اس آدمی یا عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ محبت ہمیشہ کے لیے لافانی نظر آتی ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے یہ بدل جاتی ہے۔ آپ اور دوسرا دونوں بدل جاتے ہیں، یا آپ میں سے ایک بدل جاتا ہے۔ جب آپ ایک نئی لڑکی کو یا نئے لڑکے کو دیکھتے ہیں آپ کا دل بدل جاتا ہے۔ شروع میں آپ اپنی محبت کو الوداع کہنا پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ لمبی کال کیے بغیر بستر پر لیٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ گھنٹوں فون پر باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا دل بدل جاتا ہے اور آپ کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ یہ جسمانی محبت ہے، یہ بیکار ہے۔ جب وقت گزرتا ہے تو یہ بدل جاتی ہے۔ لوگوں کے دل بدل رہے ہیں، جب یہ ان کو فائدہ نہیں دیتی وہ اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں۔ جب وہ نئی عورت یا نئے مرد سے ملتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو اپنی پہلی محبت سے شادی کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہوتے بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ جسمانی محبت بیکار ہے۔ ضرور ہے کہ یہ روحانی ہو۔ جو محبت کبھی اپنا فائدہ نہیں دیکھتی، جو محبت دیتی ہے، جو محبت لینے کی بجائے صرف دینا چاہتی ہے،
جو محبت دوسروں کی خدمت کرتی ہے وہی سچی محبت ہوتی ہے. جو محبت بدکاری کے بغیر ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. آپ کو اس قسم کی روحانی محبت رکھنی چاہیے. آپ کو اس قسم کی روحانی محبت کے ساتھ خدا سے محبت رکھنی چاہیے. آپ نے اس سے بہت فضل اور محبت پائی تو پھر آپ اس کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ آپ اس کو کھو دیتے ہیں اور پھر تکلیف اٹھاتے ہیں. آپ اپنے دل سے خوشی اور شادمانی کھو دیتے ہیں. آپ اپنی معموری کھو دیتے ہیں اور آپ دعا کرنا روک دیتے ہیں. آپ دعا نہیں کرتے اور آپ عبادت میں شریک نہیں ہونا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ میں انجیل کی منادی روک دوں. چونکہ آپ پہلی محبت کھو دیتے ہیں، آپ فضل بھی کھو دیتے ہیں اور آپ کا دل مصیبت میں پڑ جاتا ہے. پس برائے مہربانی کبھی اپنی پہلی محبت کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ خدا کی وہ فراموش کی جانے والی محبت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. خدا قادر جانتا تھا کہ وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ان سے محبت نہیں رکھتا تھا. خدا نے بذات خود ان کو تعلیم دی تھی اور ہر چیز کو جانتے ہوئے ان سے محبت رکھتا تھا. اس نے ان کو تمام چیزوں پر اختیار اور حکمرانی کا مزہ بھی لینے دیا. وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا اس کے دل کو سمجھیں اور اپنے دلوں سے اس کی فرما برداری بھی کریں، لیکن انہوں نے خدا کی یہ محبت فراموش کر دی اور اس کا دل توڑ دیا. چنانچہ وہ شکر گزار تھے کہ وہ محفوظ ہیں. ان کے صرف فردوس تک جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی نافرمانی کے وسیلے انسانی اصلاح کا پہلا دروازہ کھل گیا تھا. بے شک آدم اور حوا نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی. قادر مطلق خدا جو پیشگی معلومات میں پہلے منصوبہ بناتا ہے، اس کی نظر میں ساری انسانی اصلاح اس کی دور اندیشی میں تھی، لیکن ساری انسانیت کے تکلیف میں مبتلا ہونے اور موت کی راہ پر جانے کی ذمہ داری انصاف کے ساتھ ظاہر ہونے والی تھی. یہ بھی ایک اور وجہ ہے کہ آدم اور حوا فردوس کے علاوہ کسی اور بہتر مقام پر کیوں نہیں جا سکتے تھے، نہ وہ جلالی انعامات ہی پا سکتے تھے. عزیز بھائی اور بہنوں، آدم اور حوا کے باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے زمین پر 2 بچوں کو جنم دیا. ان کا پہلا بیٹا قائن اور دوسرا بیٹا حابل تھا. وہ جوان ہوئے اور دونوں خدا کے لیے ہدیے لے کر آئے. قائن نے زمین کا پھل نظر کیا اور حابل نے اپنے گلے میں ایک پیلوٹا برا اور اس کی چربی نظر کی. خدا نے حابل اور اس کے ہدیے کو قبول فرمایا، لیکن خدا نے قائن اور اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا. ایسا کیوں تھا؟ جب ہم خدا کو ہدیہ دیں تو ہمیں اس کو خون کی قربانی دینی ہے، جو روحانی سلطنت کے اصول کے مطابق گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. پس پرانے عہد نامے میں وہ گائے یا بھیڑ جیسے جانوروں کی قربانی دیتے تھے. نئے عہد نامے میں خدا کا برا یسوع بذات خود کفارے کی قربانی بنا اور اپنا خون بہایا. ہمارے خداوند نے تب اپنا خون بہایا جب اس کو کوڑے مارے گئے، جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکی گئی اور جب اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا. آدم اور حوا روحانی سلطنت کے اس اصول سے واقف تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اس کے بارے میں سکھایا تھا. وہ لمبے عرصے تک خدا کے ساتھ چلتے رہے تھے اور اس زمین پر آنے کے بعد بھی انہوں نے خدا سے لازمی چیزیں سیکھ رکھی تھیں، اگرچہ یہ بہت تھوڑا اندازہ تھا. حابل نے اپنے والدین کی تعلیمات کو مانا اور اپنے گلے کا پلوٹا نظر کیا اور اپنی بساط کے مطابق بہتر قربانی ہی دی، لیکن قائن نہ مانا. اس نے صرف وہی زمین کے پھل دیے جو وہ دینا چاہتا تھا. جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کو مشتاق ہونا چاہیے. آدم پر نافرمانی کی وجہ سے پابندی لگ گئی اور آدم نے ضرور اپنے بچوں کو سکھایا کہ خون کی قربانی بھی دیں، لیکن قائن کس طرح فرما برداری نہ کر سکا؟ ایسا کیوں ہوا کہ وہ فرما برداری نہ کر سکا؟
اس کے متعلق عبرانیوں 11ویں باب کی 4 آیت کہتی ہے، ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی۔ اس نے ایمان سے ہی خدا کو قربانی دی اور اس نے ایمان سے فرما برداری کی، پھر وہ خدا سے راست باز کہلایا۔ جب آپ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو آپ بھی بتدریج راست باز ہوتے جاتے ہیں، ہر قسم کی بدی ختم ہو جاتی ہے اور آپ راست باز بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روح اور سچائی میں پرستش نہیں کرتے تو آپ ابھی تک جسم میں ہیں، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے۔ خدا کے حابل کی قربانی کو قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایمان سے فرما برداری کی اور خدا کو روحانی قربانی دی۔ لیکن قائن نے خدا کی مرضی کو نہ مانا، اس نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے روحانی قربانی نہ بنائی بلکہ اس نے قربانی تیار کرنے میں صرف خانہ پوری ہی کی، اس لیے خدا نے قائن کی قربانی کو منظور نہ کیا۔ آج کل کے حساب سے وہ اتوار کو چرچ آتا ہے اور پرستش کی عبادت میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن روح اور سچائی سے پرستش نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اتوار کو پاک رکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ چرچ میں ہیں، اگرچہ وہ بیکار سوچیں رکھتے ہیں یا دن میں خواب بھی دیکھتے ہیں۔ جب آپ پرستش کی عبادت میں ہوں، آپ کو چاہیے کہ خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کریں۔ آپ کو ہر لفظ پکڑنا اور اس کو اپنی خوراک بنانا چاہیے۔ آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی طرح آپ کو تعریف بھی کرنی چاہیے۔ لیکن آپ وہاں صرف کمزور خیالات میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ عبادت کے بعد کیا کرنا ہے۔ اگر آپ عبادت کے بعد گولف کھیلنے یا ٹی وی پر کھیل دیکھنے کا سوچتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ سو جائیں گے۔ اگر آپ عبادت کے بعد مچھلی کے شکار پر جانے کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے تو بہت جلد آپ سو جائیں گے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں؟ آپ کا محض جسم یہاں ہے لیکن آپ کا ذہن وہ تو کہیں اور ہے۔ اس صورت میں وہ بھی صرف خانہ پوری پر ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے دل سے کوشش نہیں کر رہے جو اہم چیز ہے، اس لیے وہ محض جسمانی قربانی دے رہے ہیں جیسے قائن نے دی۔ آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے دعا کرنی چاہیے۔ قائن جانتا تھا کہ اسے خون کی قربانی دینی ہے، لیکن اس نے سوچا کہ یہ فضول ہے، اور بچانے کے لیے اس نے نافرمانی بھی کر دی۔ آپ بھی خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے حالانکہ آپ کلام سنتے ہیں۔ آپ ایمان سے یہ نہیں کرتے۔ حابل نے ایمان سے نظر گزرانی لیکن قائن نے ایمان سے نظر نہیں گزرانی۔ آپ بھی قائن کی طرح ایمان سے پرستش نہیں کرتے اور آپ ایمان کے ساتھ خدا کا کلام نہیں سنتے۔ خدا نے فرمایا کہ اگر آپ پوری دہجکی دیں تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ اس نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کا امتحان کریں، وہ آپ کو بھرپور برکات دے گا، لیکن آپ یقین نہیں رکھتے اور آپ اس طرح عمل نہیں کرتے۔ آپ سوچتے ہیں کہ پوری دہجکی دینے کی اہلیت نہیں ہے۔ آپ اپنی شکر گزاری کے نذرانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ خدا کے پاس بونے کے بعد افسوس کرتے ہیں۔ خدا یقیناً فرماتا ہے کہ جس قدر آپ بوئیں گے اسی قدر کاٹیں گے۔ اگر آپ زیادہ بوئیں گے تو آپ زیادہ کاٹیں گے، اگر آپ کم بوئیں گے تو آپ کم کاٹیں گے۔ خدا آپ سے کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی سے دیں۔ اگر آپ ناراضگی یا مجبوری سے دیتے ہیں تو خدا اس کو نہیں لیتا۔ آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے ایمان کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ حابل کی قربانی ہے، پھر آپ برکت اور جواب حاصل کریں گے۔ آپ یقیناً حاصل کریں گے۔ اس طرح خدا نے اس پرستش کا نذرانہ قبول نہ کیا۔
اگر آپ روح اور سچائی سے پیش نہ کریں تو وہ آپ کی عبادت کو وصول نہیں کرتا۔ قائن نے خدا کو قربانی دی، لیکن یہ قربانی خون کی نہیں تھی، اور اس طرح خدا نے یہ نہ لی۔ آپ کو بھی وہ قربانی دینی چاہیے جو خدا لے سکے۔ یہ آپ کو ناراضگی سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ مذہبے پر ہوں گے اور معائنہ کریں گے کہ آپ حقیقت میں روح اور سچائی سے پرستش کر رہے ہیں یا نہیں، اور آپ اپنے دل سے جوش کے ساتھ ایمان میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ جب خدا نے قائن کی قربانی قبول نہ فرمائی بلکہ ہابل کی قبول کی، تو قائن نے اپنی غلطی کی توبہ نہیں کی، بلکہ وہ ناراض تھا اور اس نے غصے میں اپنا منہ بھی بگاڑا۔ ہابل کے خلاف برا احساس رکھتے ہوئے آخر اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ جب سے انسانی اصلاح شروع ہوئی ہے، صرف ایک نسل میں پہلے ہی سے نفرت اور حسد موجود تھی۔ مزید یہ کہ جسمانی چیزیں اور بڑھیں، جسم کے کام کے طور پر ظاہر ہوئیں، یعنی سوچیں ایک قتل کے عمل میں ظاہر ہو گئیں۔ قائن نے وہ خوفناک کام وقتی غصے کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ برے احساسات کو پالتے ہوئے اس نے منصوبہ بنایا اور اپنے بھائی ہابل کو مار ڈالا۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا گناہ بہت ہلکا تھا۔ کیا آپ نے کبھی خون کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بھائی کا قتل کیا ہے؟ قتل کیا ہے؟ کیا آپ حقیقت میں کسی کو قتل کرنے کے لیے اسے ماریں گے؟ بائبل مقدس فرماتی ہے اگر آپ اپنے بھائی سے عداوت رکھتے ہیں تو یہ قتل ہے۔ یہ کہنا جھوٹ ہے کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں جبکہ آپ اپنے بھائی سے بھی محبت نہیں رکھتے۔ اپنے بھائی سے عداوت رکھنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ میں آپ میں سے بہت سوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کبھی اپنے بھائی سے عداوت نہیں رکھی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اپنے بھائی سے عداوت رکھنا اسے قتل کرنا ہے۔ بس اگر آپ نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جب سے میں نے خدا کو قبول کیا ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ تکرار نہیں کی۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی ان کو غصے میں یا دوسروں کو گالیاں دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھے بغیر ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی اچھی طرح خدمت کرتے ہیں۔ اس طرح وہ تکرار نہیں کرتے۔ ایک روحانی شوہر اور بیوی کبھی تکرار نہیں کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت مزید گہری ہوتی جاتی ہے۔ جب لوگ جلدی سے برے احساسات کو نہیں چھوڑ پاتے، یعنی وہ کم وقت میں بری باتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے، تو یہ ہولناک نتیجہ لا سکتا ہے۔ کسی کے لیے ان کے برے احساسات عداوت میں بدل جاتے ہیں اور یہ بہت سے بد اعمال کو تحریک دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خود میں بدی کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ آپ کو کوئی ناراستی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ میں برے احساسات ہوں، آپ کو جلد از جلد ان سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ آپ کو عداوت کا بھی یہی حال کرنا چاہیے۔ جب آپ میں وہ چیزیں نہ ہوں، آپ کہیں گے کہ آپ پاک ہیں اور روح میں آ گئے ہیں۔ برے احساسات کو پالتے ہوئے اس نے منصوبہ بنایا اور اپنے بھائی ہابل کو مار ڈالا۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا گناہ ہلکا تھا۔ قائن کے وسیلے ہم ایک بار پھر گناہوں کی فطرت اور بدکاری دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں بدی کو قبول کرنا شروع کر دیں تو وہ کس قدر جلدی سے ہمارے پاس آ جاتی ہے، وہ کس قدر جلدی سے ہمارے دل کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو پاک ہونا چاہتے ہیں، ضرور ہے کہ وہ کسی چھوٹے سے گناہ اور بدی کو بھی قبول نہ کریں، سوچتے ہوئے کہ اتنا سا ٹھیک ہے، اتنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دل میں سے گناہگار فطرتوں کی اصل جڑوں کو بھی مکمل طور پر کھینچ نکالیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس جڑ کو پوری طرح کھینچ نکالیں تاکہ یہ پھر کبھی باہر نہ آئے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جب وقت گزر جاتا ہے یہ جلدی سے پھر نکل آئے گی۔ چنانچہ اس کو کھینچ نکالیں۔
اس طرح قائن انسانیت کا پہلا قاتل ٹھہرا، اور بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ محبت کے خدا نے قائن کے لیے بھی نجات کا راستہ کھول دیا۔ بے شک قائن کا گناہ معمولی نہیں تھا، لیکن آج کے مقابلے میں اس کا ضمیر پاک تھا۔ قائن نے خدا کے بارے میں اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے وراثت میں موروثی گناہ بھی زیادہ نہیں پایا تھا، اس لیے وہ سزا کے ذریعے اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا تھا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے قائن پر بھی، جو کہ انسانیت کا پہلا قاتل تھا، رحم دکھایا۔ قائن اپنے گناہ کے سبب سے اس زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہو گیا۔ وہ ملعون ہوا اور زمین کے چہرے پر سے ہانک دیا گیا، اور اس نے خدا کا رحم مانگا یہ کہہ کر کہ اس کی سزا بہت سخت ہے۔ چنانچہ خدا نے اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے نشان بخشا، یہ کہہ کر کہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو نے اپنے بھائی کا خون کیا ہے اس لیے میں تجھے مسترد کر دوں گا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے تنبیہ کی تھی لیکن تو نے نہ سنی، بلکہ تو نے اپنے بھائی سے عداوت رکھی، تو نے اس پر حسد کیا اور اس سے عداوت رکھی اور آخر اس کا خون کر دیا۔ بس میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میں تجھے نہیں جانتا۔ بلکہ اس نے اسے موت سے بچانے کے لیے ایک نشان بخشا۔ قائن اس نشان کے ساتھ اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن اسے وہ نشان دیکھ کر اس زمین پر اپنی زندگی ختم ہونے تک افسوس کرنا پڑا۔ لیکن اس سزا کے باوجود اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی اور نجات پائی، اس لیے یہ اس کے لیے ایک برکت تھی۔ آدم اور حوا کی طرح قائن بھی فردوس میں گیا۔ وہ اس زمانے کے برعکس لمبی زندگی جینے کے عادی تھے۔ وہ صرف 80، 90 یا 100 سال زندہ نہیں رہتے تھے۔ اس زمانے میں قائن سینکڑوں سال تک جیتا رہا۔ صدیوں تک وہ آوارہ گرد رہا۔ اس زمانے میں سب قائن کے بھائی اور رشتہ دار تھے۔ اس کی ساری اولاد جانتی تھی کہ قائن قاتل تھا۔ بس اسے ان سے بچ کر رہنا پڑتا تھا۔ اس کی زندگی کس قدر مشکل تھی، اس کی زندگی بہت مشکل تھی، بہت زیادہ مشکل۔ اسے کس قدر افسوس کرنا پڑا ہوگا، اسے ضرور کامل توبہ کرنی پڑی ہوگی۔ لیکن اسی وقت وہ ضرور ہلاکت سے بچنے کے لیے خدا کا فضل پانے کے واسطے شکر گزار بھی رہا ہوگا، اس لیے کہ اس نسل میں قتل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو بہت زیادہ اچھائی رکھتی تھی۔ خصوصاً اپنے ہی بھائی حابل کو قتل کرنا ایک بہت بڑی بدکاری تھی، کیونکہ وہ اس قسم کا دل رکھتا تھا۔ وہ توبہ کرنے کے باوجود فردوس کے علاوہ مزید اچھی جگہ پر نہیں جا سکتا تھا۔ قائن نے اپنے گناہ کی توبہ بھی کی، لیکن یہ زیادہ اس کی سزا کے خوف سے توبہ تھی۔ جی ہاں، شروع میں خوف کی وجہ سے توبہ کی، لیکن اگرچہ بعد میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے دل سے خدا کے لیے محبت کے ساتھ حقیقی توبہ نہیں کی تھی۔ اگر وہ بعد میں اپنے بدکار دل کو اچھے دل میں بدل سکتا تو آخری نتیجہ بہت اچھا ہو چکا ہوتا۔ اگر وہ اپنی ساری کوشش اور قوت کے ساتھ خدا کو خوش کرنے کے لیے جیتا تو وہ بہتر آسمانی رہائش گاہ اور انعام حاصل کر سکتا تھا، مگر قائن میں وہ رویہ بھی بالکل نہیں تھا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آدم اور حوا ایسا اچھا دل رکھتے تھے جس کا موازنہ آج کل کے لوگوں کے دل سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت زیادہ گناہ نہیں تھے اور لوگ گناہوں میں زیادہ آلودہ بھی نہیں تھے۔ مزید یہ کہ آدم کا گناہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اور قائن آدم سے پیدا ہوا تھا، اور اس طرح قائن بھی زیادہ بدکار نہیں تھا۔ مزید یہ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو باقی رکھنے کے لیے اپنے سابقہ گناہ سے توبہ کر لی تھی۔ بس وہ اچھائی اور خدا کی مرضی میں رہنے کی کتنی کوشش کرتے ہوں گے۔
لیکن اگر وہ صرف فردوس میں جا سکے تھے تو آج کے ایمانداروں کو کس طرح عمل کرنا چاہیے جو ایسی بدکار اور گنہگار دنیا میں رہ رہے ہیں؟ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جوش کے ساتھ پاکیزگی کے لیے خواہش کریں اور ہر روز زبردستی بہترین آسمانی رہائشگاہ پر قبضہ کریں۔ اگلے اجلاس سے میں آپ کو زیریں پاتال کی آفت زدہ حقیقتوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا تو خدا نے اپنی لافانی محبت دکھائی۔ جب انہوں نے خدا سے بہت زیادہ محبت حاصل کرنے کے بعد بھی گناہ کر ڈالا تو خدا نے کس طرح عمل کیا؟ پیدائش 3 باب کی 21ویں آیت کہتی ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ ان دونوں کے لیے جو اپنے کیے کو بھگتنے کے لیے نیچے لعنتی زمین پر جا رہے تھے، خدا نے چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں پہنائے۔ باغ عدن میں وہ کسی چیز کے بارے پریشان ہوئے بغیر ننگے رہتے تھے، لیکن ایک بار گناہ داخل ہو گیا تو ان کو شرم آنے لگی۔ دراصل وہاں کانٹوں کی طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جو ان کے بدن کو نقصان پہنچا سکتی تھیں، اس لیے خدا نے انہیں چمڑے کے کرتے بنا کر پہنوائے۔ جب وہ باغ عدن میں رہنے کے عادی تھے، چونکہ وہاں کوئی بدی اور گناہ نہیں تھا، جب وہ برہنہ لوگوں کو دیکھتے تھے تو زناکار نیت نہیں رکھتے تھے۔ جب والدین کے لاڈلے بچے پہلی بار چلتے ہیں تو آپ کو ان کی خوشی اور پریشانی یاد نہیں کہ ان کے بچوں کو کہیں کسی طرح کا زخم نہ آ جائے یا انہیں کچھ ہو نہ جائے؟ مجھے امید ہے کہ آپ خدا باپ کے دل کو بھی اس کے بچوں کے لیے محسوس کر سکیں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آدم اور حوا کسی کمی کے بغیر عظیم قوت کا مزہ لیتے ہوئے اور خدا سے عظیم محبت حاصل کرتے ہوئے باغ عدن میں رہا کرتے تھے، لیکن اب وہ آسمانی بادشاہی کے شہریوں کی حیثیت سے رہتے ہیں، مگر آسمانی رہائش گاہوں میں کم تر جگہ فردوس میں رہتے ہیں۔ پھر وہ کس زندگی میں خوشی محسوس کرتے ہیں، باغ عدن میں یا فردوس میں؟ ہم کہاں خوش رہ سکتے ہیں، باغ عدن میں یا فردوس میں؟ بے شک یہ فردوس کی زندگی ہے۔ وہ فردوس میں خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے زمین پر انسانی اصلاح کے وسیلے گناہوں کی درد کا تجربہ کیا ہے۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ ان کے لیے خدا کی محبت اور اس کا فضل کس قدر عظیم اور قیمتی ہیں۔ اسی طرح خدا نے انسانی اصلاح کے عمل کے ذریعے ان کے ماضی کی خطاؤں کو نہایت قیمتی تحفے میں بدل دیا۔ اس کی عقل اور محبت کیسی عظیم ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے قائن کو دوسرے بیٹے حابل کو قتل کرتے دیکھا۔ باغ عدن میں ان کے پاس خدا کی نعمتوں کی بہتات تھی، اور وہاں نہ تو کوئی بیماری تھی اور نہ ہی موت۔ وہ کسی پریشانی کے بغیر زندہ رہ سکتے تھے۔ انسانی اصلاح کے عمل میں سے گزرتے ہوئے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ خدا کی محبت میں رہنا کس قدر شادمان تھا۔ انسانی اصلاح کے بعد انہیں احساس ہوا کہ خوش رہنا کیا ہوتا ہے، اور انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ صحت مند ہونا کیسی شکر گزاری کی بات ہے۔ اس لیے وہ محض فردوس میں جا کر ہی بہت خوش اور شکر گزار ہیں۔ اسی طرح خدا نے انسانی اصلاح کے عمل کے ذریعے ان کے ماضی کی خطاؤں کو نہایت قیمتی تحفے میں بدل دیا۔ اس کی عقل اور محبت کیسی عظیم ہے، اور وہ خدا باپ کی سچی شکر گزاری کے ساتھ ہمیشہ تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ جب آدم اور حوا باغ عدن میں تھے، وہ موت کی تکلیف سے نا آشنا تھے اور انہوں نے نافرمانی کر ڈالی۔ لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دشمن ابلیس اور شیطان کے غلام کے طور پر رہنا کس قدر دردناک ہے۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا کی محبت میں آنا اور اس کی حفاظت اور رہنمائی میں رہنا کس قدر بابرکت بات ہے۔
اس لیے میں ایک بار پھر آپ پر زور دیتا ہوں کہ کوئی احمقانہ فیصلہ نہ کیجیے جو ہمیشہ کے لیے ناقابل واپسی نتیجے کا سبب بن سکے۔ آپ میں جو جوان لوگ ہیں، اگر آپ جہنم کا یہ پیغام سنتے وقت خوف زدہ ہوتے ہیں تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ خدا نے فرمایا، جب تم ہلاکت کی طرف لے جانے والا گناہ کرتے ہو تو تم 7 سالہ بڑے ایذا میں پڑو گے۔ یہ سچ خصوصاً روح القدس کے خلاف کفر بکنے کے گناہ کے ساتھ ہے۔ اس کا نتیجہ اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی نجات نہ پانے کی صورت میں نکلے گا۔ لیکن تم لوگ یہ جانتے ہوئے بھی گناہ کرتے رہتے ہو کہ یہ گناہ ہے۔ عبرانیوں 6 اور 10 باب میں یہ صاف صاف لکھا ہے، جب وہ خداوند کو دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں تو کوئی بھی نجات نہیں پائے گا۔ خدا ان کو توبہ کی روح نہیں بخشے گا اور اس طرح وہ نجات نہیں پائیں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بار بار بتایا ہے، پس وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ اپنے دل میں مشکلات اور خوف رکھتے ہیں۔ کیا آپ یہ کہنے پر مجھ سے عداوت رکھتے ہیں؟ خدا نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے دلوں میں تکلیف میں پڑیں گے اور سننا نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ ان کے دل کو توڑے گا، لیکن چونکہ انہوں نے یہ سنا ہے وہ مڑ کر خود کو دیکھتے ہیں اور وہ اس سے باز آنے اور توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس پر غالب آنے اور دوبارہ دھوکہ نہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ خون بہا کے نظریے سے لڑائی کریں گے۔ یہ کہنے اور نہ کہنے میں ایک بڑا فرق ہے، کیونکہ میں آپ سے کہنے کے لیے یہ دہراتا ہوں، آپ اس پر غالب آنے، اس سے چھٹکارا پانے اور اس پر فتح پانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ دشمن ابلیس اور شیطان کا شکار نہ ہونے اور خدا کو پسند آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دعا کرنے اور غالب آنے کے لیے آتے ہیں۔ جلد ہی آپ میں سے بہت سے لوگ نجات تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ تاہم اگر میں آپ کو اس کے متعلق نہ بتاؤں بلکہ اس قسم کا پیغام دینا بند کر دوں تو بہت سے جوان لوگ، حتیٰ کہ پختہ ذہن لوگ بھی دھوکہ کھا جائیں گے اور وہ گناہ کریں گے اور ہلاکت کی راہ پر چلے جائیں گے۔ اس لیے میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں، البتہ جوان لوگوں کو میری بات سننے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ نہ چلتے ہوئے جان کر شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا گو ہوں کہ انسانی اصلاح کا یہ لمحہ آپ کی عظیم ترین برکت بن جائے۔ خیر، جب میں نے گھریلو ریوائول میٹنگز منعقد کی تو میں نے کہا کہ ہمیں خداوند کا بدن کھانا اور اس کا خون پینا چاہیے۔ چرچ کے پاسٹرز میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کے اس قسم کا پیغام دینے کے باوجود آپ کے چرچ ممبرز بھاگتے نہیں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس چرچ میں بیداری تھی یا نہیں تھی۔ پس میں نے کہا، خدا کے خادم کو چاہیے کہ ان کے گناہ کی نشاندہی کرتا رہے اور ان کو خدا کے کلام کے ساتھ زندہ کرے۔ اگر خدا کا خادم نہیں کرتا تو کیا اس کے ممبرز جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیا وہ جہنم میں نہیں گر جائیں گے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ڈرتے تھے کہ ان کے چرچ ممبرز ایسا پیغام سننے کے بعد چرچ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ میری طرح اپنے ممبران سے بیان کریں تو وہ چرچ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی ہے جو اس طرح تعلیم دے سکتا ہے۔
کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ اپنی مسیحی زندگی مرتب کر لیں تو آپ نجات نہیں پا سکتے، آپ نجات نہیں پائیں گے، ورنہ یہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ دکھائے۔ لوگ خدا کے کلام کے ساتھ نہ رہتے ہوئے جہنم میں گر رہے ہیں، جبکہ ان کو خدا کی کھوئی ہوئی شبیہ بحال کرنی چاہیے۔ لیکن خدا کے خادم التار پر سے کیا پیش کر رہے ہیں؟ خداوند، اس کے شاگرد پولس رسول اور پرانے عہد نامے کے انبیاء نے لوگوں کو گناہ چھوڑنے، نور میں چلنے اور ہر قسم کی بدی کو چھوڑنے کی تعلیم دی۔ بس جب آپ کسی کو سنتے ہیں جو یہ تعلیم دے رہا ہے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور آپ کو فرما برداری کرنی اور خود کو پاک کرنا چاہیے، اور خدا اور خداوند کی کھوئی شبیہ کو بحال کرنا چاہیے۔ آمین۔ 우리 주님을 닮아가도록 신앙생활 해야 됩니다. بیماروں کے لیے دعا۔ Pray for all those who are sick. 아픈 것이나 Place your hand on میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ this prayer. آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے، اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے، اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ Lay your hand ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ your hand اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ head to toe. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ Go away. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ Go away. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ Scorched by the آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ 깨끗함을 받을지어다. پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ all after effects. بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ Walk and jump. نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام Broken bones. جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ Parts of the body. نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ Addiction of جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں،
तमाम तारीकी जाती रहे और इब्लीस की कुव्वतें निकल जाएं। cells revive. मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि दुश्मन इब्लीस, शैतान और हवा की अमलदारी का हाकिम अपना कब्जा छोड़ दें और उनके तमाम कासिद भी यीशु मसीह के कादिर नाम में निकल जाएं। तारीकी की नापाक, धोखा देने वाली और गुमराह कर देने वाली कुव्वतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बेईमानी और ना इंसाफी की बदरूहें जाती रहें, तमाम तारीकी जाती रहे, तेरा नूर चमके। खुदा बाप इनकी रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फरमा। Father God, इनको कुव्वत दे कि ये तुझको पुकार सकें, इनको कुव्वत दे कि ये अपने गुनाहों को तर्क कर सकें, इनकी जानें इस दुनिया में राहत पाएं और इनकी जिंदगियां खुशहाल हों। as each of their इनकी souls दुआओं को are कबूल फरमा whole in life. और इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। इनकी जिंदगियां ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में तरक्की करती चली जाएं और इनके खानदान भी तेरी नजात के पैगाम को सुनकर कबूल करें और नजात हासिल करें। इनके खानदानों को हर किस्म के हादसात और तबाहियों से महफूज रख और इनको बरकत दे कि वो एक खुशहाल जिंदगी बसर करें। ऐ खुदा, अपने फर्जंदों को घरों और कारोबार की जगह पर रूहुल कुद्स की आदशी बाढ़ में महफूज रखना और तेरी आंखें जो आग के शोला की मानंद हैं इनको देखती रहें। इनका बाहर जाना और अंदर आना मुबारक हो। इन्हें बरकत दे ताकि ये लोगों को कर्ज दें लेकिन किसी से कभी कर्ज ना लें। इन्हें हिकमत और अक्ल दे और उन पर फजल कर कि वो रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं। खुदावंद अपने खादिमों को वो काम करने की तौफीक और फजल अता फरमा जो तूने उन्हें सौंपा है। हर चर्च में एक इनकलाब बर्पा कर दे। अपने बच्चों की रहनुमाई कर ताकि वो तुझे जलाल दें जो भी काम वो करें। अपने अजाइब का ज़ुहूर फरमा ताकि वो अपने लबों से तेरी गवाही दें कि वो तुझसे मिले हैं और तू उनकी दुआओं को कबूल करता है। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ तुझे ही सारा जलाल देता हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूँ, आमीन।